आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आइए बेटा, आज हम उर्दू की दरसी किताब से सबक एहतराम इंसानियत पढ़ेंगे और समझेंगे, जो सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। बेटा आइए सबसे पहले समझते हैं कि एहतराम इंसानियत का क्या मतलब है। बेटा, हर इंसान दूसरे इंसान का बिला तफरीक यानी बग़ैर फ़र्क किए कि वो किस रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और बिला इम्तियाज़ के किस मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखता है, उस शख्स का, उस इंसान का एहतराम करे और सबसे मोहब्बत भी करे, क्योंकि बेटा अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक से मोहब्बत और इनकी खिदमत करने के लिए पैदा किया है। आइए बेटा, हम सबसे पहले इस सबक के नए और मुश्किल अल्फाज देखते हैं जो आपके तलफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको उनकी अदायगी करनी हो, उनको पढ़ना हो, तो आपको कोई तलफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी पेश ना आए। आइए देखते हैं वो अल्फाज। अशरफ, हमदसिरा, अक़्ल सलीम, सिफ़ात, फ़ितरत, ईसार, तफ़रीक़, इम्तियाज़, एतबार, ज़मन में, सरचश्मा, अलंबरदार, हुस्न किरदार, तक़वा, अरबी, अजमी, पैकर अज़ीम, तुर्श लहजा, आयद होना, एहसन, इरशाद गिरामी। अशरफ, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला। हमदसिरा, अल्लाह ताला की तारीफ़ करने वाला। अक़्ल सलीम, उम्दा ज़हीन या आला ज़हीन। सिफ़ात, खूबियाँ। फ़ितरत, मिजाज या आदत। इसार, क़ुरबान। तफ़रीक़, फ़र्क करना। इम्तियाज़, तमीज़ करना या फ़र्क करना। एतबार, लिहाज। सरचश्मा, किसी चीज़ के निकलने की जगह या मरकज़। अलंबरदार, झंडा उठाने वाला, ऐलान करने वाला। हुस्न किरदार, अमल और बर्ताव की खूबी। तक़वा, परहेज़गारी या बुराई से बचना। अरबी, अरब का बाशिंदा। अजमी, अरब से बाहर का बाशिंदा। पैकर अज़ीम, बुलंद मर्तबा शख्सियत। तुर्श लहजा, गुस्से वाली आवाज़। आयद होना, लाजिम होना। एहसन, बेहतरीन, नुमाया, उम्दा। इरशाद गिरामी, फरमान मुबारक या काबिल एहतराम कौल। बेटा, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की सबसे हसीन और अज़ीम तख्लीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़्ल सलीम के अलावा भी बहुत सी आला सिफ़ात से नवाजा है। इनमें एक सिफ़त अदब व एहतराम की भी है। अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत में इसार, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखा है, और बेटा यही जज्बा इंसानियत कहलाता है। बेटा, एहतराम इंसानियत से मुराद ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान का बिला तफरीक रंग व नस्ल और बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत एहतराम करे और सबसे मोहब्बत करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक से मोहब्बत, उनकी खिदमत करने के लिए पैदा किया है। प्यारे बच्चों, बुनियादी हुकूक के एतबार से अगर देखा जाए तो तमाम इंसान बराबर हैं। दीन इस्लाम अमन व सलामती का अलमबरदार है, इसीलिए ये एहतराम इंसानियत की तालीम देता है। बेटा, इस बारे में कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा है, जिसने इंसानी ज़िंदगी की इज़्ज़त कायम की है और एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तालीमात और हुस्न किरदार से इंसानियत का एहतराम करना सिखाया है। हिज्जतुल विदा के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की ताज़ीम का जो दर्ज दिया है, उसकी नज़ीर यानी उसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारा रब एक ही है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा किए गए। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वे का मालिक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है और ना कोई अजमी अरबी के मुकाबले में बरतर है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے پیارے بچوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہیں کیا، یعنی ان میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو۔ اگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے وجہ سے ان کی مدد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہیں بیٹا۔ شہر طائف میں یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں بھی معاف کر دیا۔ پیارے بچوں، فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر یعنی کہ فتح حاصل کر مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں نے اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ معافی کا اعلان کر دیا، یعنی سب کو معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہیں کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی تشریف فرما تھے کہ مدینے کی ایک غریب لونڈی آپ کے پاس آئی اور آپ سے کہنے لگی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سننے لگے۔ معاشرے میں بیٹا ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق اور اساتذہ وغیرہ کے حقوق۔ بیٹا احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ بیٹا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا ارشاد فرمایا، مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ یعنی کہ تکلیف کا باعث نہ بنو، یعنی کہ اگر وہ گزر رہے ہوں تو پھر ان کو گزرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ یعنی کہ تکلیف بننا نہ صرف غلط عمل ہے بلکہ بیٹا یہ انسانیت کے بھی منافی ہے، کیونکہ جب کوئی راستے میں کوئی گاڑی پارک کرتا ہے، راستے میں کوئی اپنی دکان لگا لیتا ہے یا راستے میں کوئی فنکشن کر رہا ہوتا ہے یا بچے راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر اس شخص کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہے جو راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹا انسانی حقوق کی ادائیگی بھی احترام انسانیت کا ایک اہم تقاضا ہے، اس لیے ہمیں ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے۔ اوکے بیٹا، اب آئیے اب اس سبق کی مشق دیکھتے ہیں جو صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے۔
سوال نمبر 1 دیکھیے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں الف ہے، احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ بیٹا احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کرے اور سب سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جی بیٹا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے، یعنی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ کوئی اجمی کے مقابلے میں عربی برتر ہے۔ اوکے بیٹا، اب جیم دیکھیے، احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے؟ اس کا جواب دیکھیے بیٹا، احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی ہے اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ دال دیکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی مساوات کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بیٹا حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تعلیم کا جو درس دیا ہے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے۔ دیکھیے بیٹا سوال، راستے کا ہم پر کیا حق ہے؟ راستے کا ہم پر یہ حق ہے کہ راستے میں چلنے والے لوگوں کے لیے ہم رکاوٹ یا تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اوکے بیٹا، سوال نمبر 2 دیکھیے، اب سبق کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، اشرف المخلوقات کہتے ہیں فرشتوں کو، جنوں کو، انسانوں کو یا حوروں کو؟ جی ہاں بیٹا، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ انسانوں کو۔ بے شک، اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو۔ بے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، کون تھے ساتھ میں؟ حضرت ابوبکر، حضرت اسامہ، حضرت زید یا حضرت علی؟ جی بیٹا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جیم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا، ان کا خیال رکھو، ان سے کام لو، انہیں گھر سے باہر رکھو، انہیں الگ رکھو۔ جی بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا خیال رکھو۔ دال دیکھیے، قرآن پاک نے انسانی زندگی کی قائم کی ہے عمارت، تنظیم، حرمت یا دوستی؟ جی بیٹا، اس کا جواب ہے حرمت۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیے، درج ذیل تراکیب کا مطلب لکھیے۔ بیٹا اس میں الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا مطلب لکھنا ہوگا، جیسے حسن کردار، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل اور برتاؤ کی خوبیاں جو انسان میں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تبلیغ اسلام، اسلام کی اشاعت کرنا یا اسلام کو پھیلانا۔ حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری حج۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے بیٹا؟ انسان ہے۔ جی، آپ دیکھیے، رحمت عالم کا کیا مطلب ہے؟ رحمت عالم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سارے جہاں کے لیے رحمت ہے۔ کیا مطلب ہوا رحمت عالم کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیے بیٹا، درج ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔
جی بیٹا، ہم آپ کو شروع میں الفاظ کے معنی کروا چکے ہیں، لہٰذا آپ معنوں کی روشنی میں ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ جس سے پہلا لفظ ہے امتیاز، تو آپ اس کا جملہ کس طریقے سے بنائیں گے کہ ہمیں بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ بدلے کا جملہ بنائیے بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تقویٰ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا مالک ہے۔ علمبردار، دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ احترام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور حسن کردار سے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ اب سوال نمبر 5 دیکھیں بیٹا۔ سبق کے مطابق خالی جگہیں مناسب لفظوں سے پر کیجیے۔ الف دیکھیے، قرآن مجید ڈیش کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بے، کسی عربی کو کسی ڈیش پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ جیم، آدم علیہ السلام ڈیش سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کا ڈیش ادا کرنے کی بھی تعلیم دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کا حق ادا کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ دیکھیے بیٹا، دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ جی بیٹا، دوبارہ دیکھ لیجئے خالی جگہ میں کون کون سے الفاظ آئیں گے۔ الف میں ہدایت، بے میں اجمی، جیم میں مٹی، دال میں حق اور ہے میں علم بردار۔ اوکے بیٹا، یہ تمام مشقی کام کرنے کے بعد آپ خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ آپ کو پتہ ہے، جو چیپٹر آپ نے سمجھا ہے اس چیپٹر کو، اس سبق کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ 1 سے 1.5 پیج کا آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ خلاصہ جب آپ کریں گے تو سبق کا حوالہ ضرور دیں گے۔ اوکے بیٹا، یہ آپ کا تمام کام وہ سب کچھ ہو گیا جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اب آپ ذرا ترتیب سمجھ لیجئے تفویض کار کی، یعنی ہوم ورک کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اس سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس کے بعد اصلاح تلفظ کے الفاظ اتاریں گے اور انہیں پڑھیں گے بھی۔ اس کے بعد آپ الفاظ معنی کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ تمام مشقی کام کریں گے پیج نمبر 9 اور 10 سے۔ اس کے بعد بیٹا مشقی کام میں آپ کا سوال نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3، 4 اور 5، اور اس کے بعد آپ آخر میں خلاصہ کریں گے اور خلاصے کے ساتھ سبق کا حوالہ ضرور دیں گے۔ اوکے بیٹا، یہ سبق ہو گیا آپ کا احترام انسانیت۔ امید ہے آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لہٰذا بیٹا اب آپ تمام کام کاپی میں کر کے کاپی چیک کروائیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔